अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारिया। तीनों हजरात, सही बुखारी की सीरीज़ में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से खुश आमदीद। आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है सही बुखारी की सीरीज़ में वो है किताबुल मवाक़ीतुस सलात, यानी कि नमाज के औकात कार के बारे में, जिसमें हमने अहादीस टॉपिक्स को देखा और उसमें से रिलेटेड जो भी अहादीस थी सही बुखारी की वो हमने पढ़कर सुनाई है। तो आज हम इसी चैप्टर को जो है वो मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और इसमें मज़ीद टॉपिक्स को और अहादीस को पढ़ेंगे और इसमें जो है जो भी इसकी मुख्तसर तशरीह है वो भी आपको इंशाअल्लाह ज़रूर बताएंगे। तो आप जबकि इससे पिछले एपिसोड आपने देखा होगा, एपिसोड नंबर 4 में, जिसमें हमने जो कुछ टॉपिक्स, टोटल 4 टॉपिक्स को डिस्कस किया था और इसमें कुल 10 अहादीस शामिल थी, वो हमने आपको इस वीडियो में समझाई हैं कि उससे रिलेटेड जो भी मसाइल थे आपने उस एपिसोड को देख लिया होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पिछले एपिसोड में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो क्या थे। चलिए देखते हैं। टॉपिक नंबर 15 कि नमाज असर छोड़ देने पर कितना गुनाह है। टॉपिक नंबर 16 कि नमाज असर की फजीलत के बयान में। टॉपिक नंबर 17 जो शख्स असर की एक रकात सूरज डूबने से पहले पढ़ सका तो उसकी नमाज अदा हो गई। टॉपिक नंबर 18 के मगरिब की नमाज के वक्त का बयान। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थे वो टॉपिक्स जो हमने इससे पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 4 में डिस्कस किए थे और इससे मुतालिक अहादीस भी पढ़कर सुनाई थी और उनकी मुख्तसर तशरीह भी की थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस एपिसोड को देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो अगर अभी तक आपने उन एपिसोड को नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर विज़िट करके आप उस एपिसोड को ज़रूर देख लें, या बहुत ही आसान काम है कि आप ऊपर आई के बटन पर भी जो है वो क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आज के एपिसोड की तरफ। आज जो है हम मज़ीद टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि टोटल 7 टॉपिक्स हैं आज के डिस्कस करने वाली। टॉपिक नंबर 19 से लेकर टॉपिक नंबर 25 तक, जिसमें कुल 10 अहादीस शामिल हैं। हदीस नंबर 563 से लेकर 572 तक की अहादीस आज हम आपको पढ़कर सुनाएंगे और इंशाअल्लाह हम इसकी मुख्तसर तशरीह भी करेंगे। इसमें आप जान सकेंगे कि क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात बयान किए हैं। तो अब ये है कि अब हम अपने टॉपिक को देख लेते हैं कि आज जो 7 टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं ये टॉपिक्स। टॉपिक नंबर 19, इसके बारे में कि जिसने मगरिब को इशा कहना मकरूह जाना। टॉपिक नंबर 20, इशा और अत्मा का बयान। टॉपिक नंबर 21, नमाज इशा का वक्त जब लोग जल्दी जमा हो जाएं या जमा होने में देर करें। टॉपिक नंबर 22, नमाज इशा के लिए इंतज़ार करने की फजीलत। टॉपिक नंबर 23, नमाज इशा पढ़ने से पहले सोना नापसंद है। टॉपिक नंबर 24, अगर नींद का गलबा हो जाए तो इशा से पहले भी सोना दुरुस्त है। टॉपिक नंबर 25, इशा की नमाज का वक्त आधी रात तक रहता है। तो ख़वातीनो हज़रात, ये हैं आज के इस एपिसोड के टॉपिक्स जिनका तज़किरा हम इस वीडियो में करेंगे और इंशाअल्लाह अहादीस भी इससे रिलेटेड जो है वो पढ़कर सुनाएंगे और मुख्तसर तशरीह भी करेंगे। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि एक तो सबसे पहले ये कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें, और इसके अलावा ये कि आप इस वीडियो को, इन अहादीस को, इन टॉपिक्स को समझने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। तो चलिए अब बगैर देर किए हुए अब हम अपने आज के इस एपिसोड को बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक
کیا ہے؟ ٹاپک نمبر 19، اس کے بارے میں کہ جس نے مغرب کو عشاء کہنا مکروہ جانا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 563 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا جو عبداللہ بن عمرو ہیں، کہا ہم سے عبد الوارث بن سعید نے حسین بن ذکوان سے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن بریدہ نے، کہا مجھ سے عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ ہو کہ مغرب کی نماز کے نام کے لیے اعراب یعنی دیہاتی لوگ کا محاورہ تمہاری زبانوں پر چڑھ جائے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے کہا، یا خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدوی مغرب کو عشاء کہتے ہیں۔ بدوی لوگ نماز مغرب کو عشاء اور نماز عشاء کو عتمہ سے موسوم کرتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدویوں کی اصطلاح غالب نہ ہونی چاہیے، بلکہ ان کو مغرب اور عشاء ہی کے ناموں سے پکارا جائے۔ عتمہ وہ باقی دودھ جو اونٹنی کے تھن میں رہ جاتا اور تھوڑی رات گزرنے کے بعد اسے نکالتے۔ بعضوں نے کہا کہ عتمہ کے معنی رات کی تاریکی تک دیر کرنا، چونکہ اس نماز عشاء کا یہی وقت ہے اس لیے اسے عتمہ کہا گیا۔ بعض مواقع پر نماز عشاء کو صلاۃ عتمہ سے ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اسے درجہ جو از دیا گیا، مگر بہتر یہی کہ لفظ عشاء ہی سے یاد کیا جائے۔ ٹاپک نمبر 20، عشاء اور عتمہ کا بیان۔ اور جو یہ دونوں نام لینے میں کوئی حرج نہیں خیال کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کر کے فرمایا کہ منافقین پر عشاء اور فجر تمام نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاش وہ سمجھ سکتے کہ عتمہ، عشاء اور فجر کی نمازوں میں کتنا ثواب ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ عشاء کہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ میں قرآن نے اس کا نام عشاء رکھ دیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں پڑھنے کے لیے باری مقرر کر لی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے اسے بہت رات گئے پڑھا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء دیر سے پڑھی۔ بعض نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتمہ کو دیر سے پڑھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء پڑھتے تھے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء میں دیر کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 564 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبدان عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں یونس بن یزید نے خبر دی زہری سے کہ سالم نے یہ کہا کہ مجھے میرے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، یہی جسے لوگ عتمہ کہتے ہیں۔ پھر ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس رات کو یاد رکھنا، آج جو لوگ زندہ ہیں 100 سال کے گزرنے تک روئے زمین پر ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ یعنی 100 برس میں جتنے لوگ آج زندہ ہیں سب مر جائیں گے اور نئی نسل ظہور میں آتی رہے گی۔ سب سے آخری صحابی
ابو الطفیل عامر بن واصلہ ہیں، جن کا انتقال 110 ہجری میں ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے حضرت خضر علیہ السلام کی وفات پر بھی دلیل پکڑی ہے۔ ٹاپک نمبر 21، نماز عشاء کا وقت جب لوگ جلدی جمع ہو جائیں یا جمع ہونے میں دیر کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 565 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ حجاج نے سعد بن ابراہیم سے بیان کیا، وہ محمد بن عمرو سے جو حسن بن علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، فرمایا کہ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نماز ظہر دوپہر میں پڑھتے تھے، اور جب نماز عصر پڑھتے تو سورج صاف روشن ہوتا، مغرب کی نماز واجب ہوتے ہی ادا فرماتے، اور عشاء میں اگر لوگ جلدی جمع ہو جاتے تو جلدی پڑھ لیتے، اور اگر آنے والوں کی تعداد کم ہوتی تو دیر کرتے، اور صبح کی نماز منہ اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ باب اور ان میں آمدہ حدیث سے ان لوگوں کی تردید کی ہے جو کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز اگر جلدی ادا کی جائے تو اسے عشاء ہی کہیں گے، اور اگر دیر سے ادا کی جائے تو اسے اتما کہیں گے۔ گویا ان لوگوں نے دونوں روایتوں میں تطبیق دی ہے، اور ان پر رد اس طرح ہوا کہ ان احادیث میں دونوں حالتوں میں اسے عشاء ہی کہا گیا۔ ٹاپک نمبر 22، نماز عشاء کے لیے انتظار کرنے کی فضیلت۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 566 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے عقیل کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز دیر سے پڑھی۔ یہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک باہر تشریف نہیں لائے جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہ فرمایا کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ یعنی اس وقت تک مدینہ کے سوا اور کہیں مسلمان نہ تھے، یا یہ کہ ایسی شان والی نماز کے انتظار کا ثواب اللہ نے صرف امت محمدیہ ہی کی قسمت میں رکھا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 567 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن علا نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے برید کے واسطے سے، انہوں نے ابو بردہ سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جو کشتی میں میرے ساتھ حبشہ آئے تھے بقیع بطحان میں قیام کیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف رکھتے تھے۔ ہم میں سے کوئی نہ کوئی عشاء کی نماز میں روزانہ باری مقرر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اتفاق سے میں اور میرے ایک ساتھی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی کام میں مشغول تھے۔ کسی ملی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گفتگو فرما رہے تھے، جس کی وجہ سے نماز میں دیر ہو گئی اور تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ نماز پوری کر چکے تو حاضرین سے فرمایا کہ اپنی جگہ پر وقار کے ساتھ بیٹھے رہو اور ایک خوشخبری سنو، تمہارے سوا
دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو اس وقت نماز پڑھتا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے سوا اس وقت کسی امت نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ یہ یقین نہیں کہ آپ نے ان دو جملوں میں سے کون سا جملہ کہا تھا۔ پھر راوی نے کہا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن کر بہت ہی خوش ہو کر لوٹے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ہجرت حبشہ سے واپسی کے بعد بقیع بطحان میں قیام کیا۔ بقیع ہر اس جگہ کو کہا جاتا تھا جہاں مختلف قسم کے درخت وغیرہ ہوتے۔ بطحان نام کی وادی مدینہ کے قریب ہی تھی۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ سابقہ میں عشاء کی نماز نہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بشارت فرمائی، جسے سن کر صحابہ کرام کو نہایت خوشی حاصل ہوئی۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ شریف کی دیگر مساجد میں لوگ عشاء سے فارغ ہو چکے، لیکن مسجد نبوی کے نمازی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ بہرحال عشاء کی نماز کے لیے تاخیر مطلب ہے، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر شاک نہ گزرتا تو میں عشاء کی نماز تہائی رات گزرنے پر ہی پڑھا کرتا۔ ٹاپک نمبر 23، نماز عشاء پڑھنے سے پہلے سونا ناپسند ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 568 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الوہاب سقفی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے خالد حذا نے بیان کیا ابو المنہال سے، انہوں نے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ جب خطرہ ہو کہ عشاء سے پہلے سونے سے نماز باجماعت چلی جائے گی تو سونا جائز نہیں۔ ہر دو احادیث میں جو آگے آ رہی ہے یہی تطبیق بہتر ہے۔ ٹاپک نمبر 24، اگر نیند کا غلبہ ہو جائے تو عشاء سے پہلے بھی سونا درست ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 569 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ایوب بن سلیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو بکر نے سلیمان سے، ان سے صالح بن کیسان نے بیان کیا کہ مجھے ابن شہاب نے عروہ سے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ عشاء کی نماز میں دیر فرمائی، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے پکارا، نماز، عورتیں اور بچے سب سو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر تمہارے علاوہ اور کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ راوی نے کہا کہ اس وقت یہ نماز باجماعت مدینہ کے سوا اور کہیں نہیں پڑھی جاتی تھی۔ صحابہ اس نماز کو شام کی سرخی کے غائب ہونے کے بعد رات کے پہلے تہائی حصے تک کسی وقت بھی پڑھتے تھے۔ حضرت امیر دنیا فی الحدیث یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ عشاء سے پہلے سونا یا اس کے بعد بات چیت کرنا اس لیے ناپسند ہے کہ پہلے سونے میں عشاء کی نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہے اور دیر تک بات چیت کرنے میں صبح کی نماز فوت ہونے کا خطرہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ان خطرات سے بچ سکے تو اس کے لیے عشاء سے پہلے سونا بھی جائز اور بعد میں بات چیت بھی جائز، جیسا کہ روایت واردہ سے ظاہر ہے، اور حدیث میں جو فرمایا کہ تمہارے سوا اس نماز کا کوئی انتظار نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی امتوں میں سے کسی بھی امت پر اس نماز کو فرض نہیں کیا گیا، یہ نماز اہل اسلام ہی کے لیے مقرر کی گئی، یا یہ مطلب ہے کہ مدینہ کی دوسری مساجد میں سب لوگ اول وقت پر ہی پڑھ کر سو گئے ہیں، صرف تم ہی لوگ ہو جو کہ ابھی تک اس کا انتظار کر رہے ہو۔
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 570 اور 571 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمود نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے نافع نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کسی کام میں مشغول ہو گئے اور بہت دیر کی، ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے مسجد میں ہی سو گئے، پھر ہم بیدار ہوئے، پھر ہم سوار ہو گئے، پھر ہم بیدار ہوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ دنیا کا کوئی شخص بھی تمہارے سوا اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ اگر نیند کا غلبہ نہ ہوتا تو ابن عمر رضی اللہ عنہما عشاء کو پہلے پڑھنے یا بعد میں پڑھنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ کبھی نماز عشاء سے پہلے آپ سو بھی لیتے تھے۔ ابن جریج نے کہا میں نے عطا سے معلوم کیا، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر کی، جس کے نتیجے میں لوگ مسجد ہی میں سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر سو گئے، پھر بیدار ہوئے، آخر میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے اور پکارا نماز۔ عطا نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتلایا کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے تشریف لائے۔ وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور آپ ہاتھ سر پر رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہو جاتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو اسی وقت پڑھیں۔ میں نے عطا سے مزید تحقیق چاہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سر پر رکھنے کی کیفیت کیا تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں اس سلسلے میں کس طرح خبر دی تھی، اس پر حضرت عطا نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں تھوڑی سی کھول لیں اور انہیں سر کے ایک کنارے پر رکھا، پھر انہیں ملا کر یوں سر پر پھیرنے لگے کہ ان کا انگوٹھا کان کے اس کنارے سے جو چہرے کے قریب ہے اور داڑھی سے جا لگا، نہ سستی کی اور نہ جلدی، بلکہ اس طرح کیا اور کہا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشکل نہ گزرتی تو میں حکم دیتا کہ اس نماز کو اسی وقت پڑھا کریں۔ صحابہ کرام تاخیر کی وجہ سے نماز سے پہلے سو گئے، پس معلوم ہوا کہ ایسے وقت میں نماز عشاء سے پہلے بھی سونا جائز ہے، بشرط یہ کہ نماز عشاء باجماعت پڑھی جا سکے، جیسا کہ یہاں صحابہ کرام کا عمل منقول ہے۔ یہی باب کا مقصد ہے۔ لا یکسر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں ہاتھ پھیر رہا ہوں اسی طرح پھیرا، نہ اس سے جلدی پھیرا نہ اس میں دیر میں۔ بعض نسخوں میں لفظ لا یسعر ہے تو ترجمہ یوں ہوگا نہ بالوں کو نچوڑتے نہ ہاتھ میں پکڑتے بلکہ اسی طرح کرتے، یعنی انگلیوں سے بالوں کو دبا کر پانی نکال رہے تھے۔ ٹاپک نمبر 25، عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے، اور حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ صحابی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں دیر کرنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 572 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبد الرحیم محاربی نے بیان کیا، کہا ہم سے زائدہ نے حمید طویل سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن عشاء کی نماز آدھی رات گئے پڑھی اور فرمایا کہ دوسرے لوگ بھی نماز پڑھ کر سو گئے ہوں گے، یعنی دوسری مساجد میں پڑھنے والے مسلمان، اور تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے، گویا سارے وقت نماز ہی پڑھتے رہے۔ ابن مریم نے اس میں یہ زیادہ کیا کہ ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، کہا مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا،
انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ سنا، گویا اس رات آپ کی انگوٹھی کی چمک کا نقشہ اس وقت میری نظروں کے سامنے چمک رہا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، صحیح بخاری کی سیریز میں چیپٹر کتاب المواقیت الصلاۃ کے ایپیسوڈ نمبر 5 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں نے جو بھی احادیث آپ کو پڑھ کر سنائی، جس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں اور جو اس کی میں نے مختصر تشریح کی، وہ یقیناً آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اور اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کو بر وقت اس کا جواب دے سکیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، یعنی فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں، اور وہاں بھی اگر آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب انتظار کیجئے اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوگی، یعنی ایپیسوڈ نمبر 6، جس میں مزید ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے اور جو احادیث اس میں آئیں گی ان حدیث کو بھی ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح بھی آپ کو پڑھ کر سنائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو بھی ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو مزید بہتر طریقے سے ٹاپکس جو ہیں یہ کلیئر ہو جائے۔ تو جاتے جاتے یہ کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو اب یہ کہ ہم آپ مزید اسلامک ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل پر ایک بار ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے اب ہوگی ملاقات آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں آپ ضرور یاد رکھیں۔ دین اسلام کو آپ ضرور فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ضرور عمل پیرا ہوں۔ نماز آپ ضرور قائم کریں اور نماز کو بر وقت اپنے مقررہ وقت پر ہی قائم ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔